गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 11 and starting at verse 20 and going till the end of the chapter। 20वीं आयत से यूं लिखा है, वो उस वक़्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि आए खुराजीन तुझ पर अफसोस, आए बैतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ऐ कुफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम अरवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में ज़ाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के इलाके का हाल तेरे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। उस वक़्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हमद करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और अगर कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरौतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह, तेरी तारीफ हो। आमीन। गुज़श्ता हफ्ते से हमने मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान के 11वें बाब का मुताला शुरू किया था, और मैंने आपको कहा था कि इस पूरे बाब में हमें रिस्पॉन्सिवनेस और अनरिस्पॉन्सिवनेस नज़र आती है, रद्द अमल नज़र आता है। और किस चीज़ के ख़िलाफ़ वो रद्द अमल है? वो फ़ज़ल की इंजील, वो फ़ज़ल की इंजील जिसको खुदावंद यीशु मसीह लेकर आए, उसके लिए लोगों का रिस्पॉन्स, उस ज़माने के जो मुल्क कनान के बाशिंदे थे, अहले यहूद जो थे, उनका क्या रिस्पॉन्स था, उनका क्या रद्द अमल था जब उन तक ये फ़ज़ल की इंजील पहुंची। और कहानी शुरू हुई थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, जो कि उस वक़्त जेल में है, और वहाँ से उसने अपने 2 शागिर्दों को भेजा कि वो जाकर यीशु से दरियाफ्त करें कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। और इस पर हमने बहस की थी कि ऐसा क्यों हुआ, ये कन्फ्यूजन यूहन्ना के जहन में क्यों आई। पुराने अहद की पेशगोइयाँ और यूहन्ना की अपनी पेशगोइयाँ 2 तरह के मसीह का जिक्र करती हैं। एक वो जो खुदा का बर्रा है, वो जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाने के लिए आया है, वो जो दुख उठाने के लिए और खुदा की बादशाही का इन्नेकाद करने के लिए आया है। और एक मसीह इब्ने दाऊद है, जो कि बादशाह के तौर पर आएगा, और जब वो आएगा तो लिखा है, यूहन्ना ने खुद कहा था, उसका छाछ उसके हाथ में है, और देखो दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है। उस वक़्त वो अदालत करने के लिए आएगा, जाहो जलाल के साथ आएगा, सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, जंगजू के तौर पर आएगा। और इसी कन्फ्यूजन में यूहन्ना ने जब देखा कि ऐसा तो नहीं हो रहा, तो उसने 2 शागिर्द भेजे यीशु मसीह के पास ये कन्फर्म करने के लिए कि आया तू ही वो मसीह है जिसके बारे में मैंने पेशगोई की थी, या पुराना अहदनामा पेशगोइयाँ करता है, या हम किसी और की राह देखें। वो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने पुराने अहद ही से कोट करके उसकी तसल्ली करवा दी।
پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ یوحنا کے لیے بھی لوگوں کا رسپانس کوئی بہت اچھا نہیں تھا. خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں وہ سب سے بڑا ہے. لیکن یسوع نے پھر پوچھ لیا کہ تم کیا دیکھنے کے لیے اس کے پاس بیابان میں گئے تھے؟ اس میں تو ایسی کوئی اٹریکشن تھی نہیں، کیا کرنے گئے تھے؟ پھر یسوع نے ایک تمثیل بیان کی اور وہ بہت خوبصورت تھی. ان ریسپانسونیس کے بارے میں تھی وہ تمثیل، کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نسل ہے جو خوش ہونے والوں کے ساتھ خوشی بھی نہیں کرتی، اپنا رسپانس ہی نہیں دیتی. دے آر اٹرلی ان رسپانسو. یا یہ ماتم کرنے والوں کے ساتھ ماتم تک نہیں کرتے. یوحنا اور یسوع مسیح کی پرسنالٹی سٹائل میں بالکل زمین آسمان کا فرق تھا. یوحنا سوشلائز نہیں کرتا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا نہیں تھا. تو کیا کہا کہ اس میں تو بدرو ہے، وہ بھی برا ہے. اور یسوع جو سوشلائز کرتا ہوا آیا تھا، انہوں نے کہا یہ تو غلط لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرتا ہے، یہ تو گناہ گاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے، یہ تو ان کا گناہ گاروں کا یار ہے. یہ تو اس میں دیکھو، کھاؤ اور شرابی آدمی محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کا یار. لیکن یسوع مسیح نے کہا حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی. اس نے کہا اس نسل کا یہ گناہ کہ یہ انہوں نے یوحنا کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور مجھے بھی ریجیکٹ کر دیا، اس کا جواب اگلی نسل میں ملے گا جب ہیکل مسمار کر دی جائے گی، یروشلم کا محاصرہ ہوگا، اگلی نسل ان کا خمیازہ بھگتے گی. اب چلتے ہیں آج کے ٹیکسٹ کی طرف. وہی رسپانس اور ان رسپانسونیس کی جو ہمارا جو تھیم ہے وہ چل رہی ہے. اب یسوع مسیح ان شہروں پر جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے منادی بھی کی اور وہاں معجزے بھی دکھائے، ان شہروں کے متعلق خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ چونکہ وہاں پر بھی کوئی ٹھس سے مس نہ ہوا، لوگوں نے رد عمل نہیں دیا، لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، لوگوں نے اس کی تعلیم کو قبول نہیں کیا. ہاں، شفا لینے کے لیے وہ اس کے پیچھے جاتے رہے. تو کیا کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح 20ویں آیت میں ورس 20؟ وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی. یوحنا اور یسوع مسیح کی منادی ایک ہی طرح سے شروع ہوئی تھی، توبہ کرو، رجوع لاؤ، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تعلیم دیتا رہا خداوند یسوع مسیح، معجزوں پر معجزے کرتا رہا، لیکن وہاں کیا ہے؟ انہوں نے توبہ نہ کی. ان رسپانسونیس، اٹر ان رسپانسونیس ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے. اے خرازین تجھ پر افسوس. کفرنہوم سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے 2.5 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا گاؤں اور خرازین کے نام سے خداوند یسوع مسیح اس پر افسوس کر رہے ہیں. اے بیت سیدا تجھ پر افسوس. پطرس اور اس کا بھائی بیت سیدا کے رہنے والے تھے. بیت سیدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے. خداوند یسوع مسیح نے ان تباہ ہونے والے شہروں کا ذکر کیا جن پر خداوند کا عذاب نازل ہوا، خداوند کی عدالت ہوئی اور وہ شہر کے شہر تباہ کر دیے گئے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر یہ معجزات ان شہروں میں ہو گئے ہوتے
تو وہ کب کے ٹاٹ اوڑھ کر شرمندگی ظاہر کر کے ندامت ظاہر کر کے وہ کب کے انہوں نے توبہ کر لی ہوتی اور وہ آج تک قائم رہتے۔ مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدہ کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ عدالت کی، ہلاکت کی بھی اور جو ابدی ہلاکت ہے، ابدی سزا ہے، اس کی بھی ڈگریز ہیں۔ کچھ کو کم ملے گی، کچھ کو زیادہ ملے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خرازین اور بیت سیدہ کی سزا سور اور سدوم سے، سور اور سیدہ سے زیادہ ہوگی، کیونکہ ان کے پاس مسیح نہیں آیا تھا، ان کے پاس خدا کی بادشاہی کا پیغام نہیں آیا تھا، ان کے پاس معجزے نہیں ہوئے تھے۔ جس مقدار میں معجزے خرازین میں اور بیت سیدہ میں ہوئے، خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر ادھر ہو گئے ہوتے تو شاید وہ توبہ کر لیتے، وہ اور توبہ کر لیتے تو بچ جاتے اور تباہ نہ ہوتے، لیکن پھر بھی ان کا حال آخری دن بیت سیدہ سے اور خرازین سے بہتر ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو مسیح کو دیکھا، مسیح کی تعلیم سنی، مسیح کے معجزات سے فائدہ اٹھایا، تو پھر ان کے پاس تو بچنے کا کوئی سبب نہیں ہوگا۔ تو لکھا ہے کہ ان کا حال ان سے بھی برا ہوگا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اور آئے کفر نحوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا۔ کفر نحوم کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ کفار نحوم، کیپرنیم، امید کا شہر، یہ زبلون اور نفتالی کے علاقوں کی بارڈر پر تھا بالکل، جہاں سے مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کرنا تھا یسایہ نبی کی پیش گوئی کے مطابق۔ زبلون وہ زمین کا حصہ جو زبلون کو دیا گیا، اور وہ زمین کا حصہ جو نفتالی کی اولاد کو دیا گیا، ان کے سنگم پر یہ شہر ہے، اور اس کا نام کفر نحوم رکھا گیا۔ کفار نحوم، امید کا شہر، the city of hope، کیونکہ اس میں سے غیر قوموں کی گلیل میں سے خدا نے اپنے مسیح کو کھڑا کرنا تھا اور اس کے وسیلے سے لوگوں کو برکت دینی تھی۔ تو کیا یسوع کیا کہنے کی کوشش کریں کہ تو اے کفر نحوم، تو یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ تو ایک پروفیسی کے تحت ہے نا، ایک نبوت کے تحت تو وجود میں آیا تھا، تو کیا تو آسمان پر بلند کیا جائے گا؟ یا تو اس لیے آسمان پر بلند کیا جائے گا کہ میں نے تجھے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور یہاں سے میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا؟ No, don't think about that. Don't even think about that. تو عالم ارواح میں اترے گا۔ کیوں؟ خدا کا مسیح تیرے پاس آیا، خدا کے مسیح نے تجھے اپنی خدمت کا گڑھ بنایا، اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ خدا کے مسیح نے تجھ میں رہ کر اپنی تعلیم دی، خدا کے مسیح نے تجھ میں رہ کر بہت سارے معجزات دکھائے، and yet there was no response. utter unresponsiveness۔ تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ اگر یہی معجزے جو تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا، ہرگز تباہ نہ کیا جاتا۔ کیوں؟ کہ شاید وہ ان معجزوں کو دیکھ کر توبہ کر چکے ہوتے۔ مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کے علاقے کا حال تیرے حال سے زیادہ
बर्दाश्त के लायक होगा। मैं बारहा ये कहता हूँ कि खुदावंद के कलाम में कोई ग्रे एरियाज नहीं होते। इट्स ईदर ब्लैक और वाइट। अगर फजल की इंजील आपके पास पहुंची है, खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी आपके पास पहुंची है, तो दो ही रद्द अमल हो सकते हैं, दो ही रिस्पॉन्स हो सकते हैं। या तो आप उसको कबूल कर लेंगे या आप उसको रद्द कर देंगे। बीच का कोई शेड नहीं है इसमें कि थोड़ा सा कबूल कर लिया, थोड़ा सा रद्द कर दिया। नो, अगर आपने थोड़ा सा भी उसको रद्द किया तो इसका मतलब है कि आपने मुकम्मल तौर पर उसको रद्द कर दिया। तो ये डायकोटमी हमारे सामने है। ईदर यू आर फॉर जीसस और यू आर अगेंस्ट जीसस। Either you respond positively to the gospel of grace or you respond negatively to the gospel of grace. मसीह इन पर्सन खुद इस इलाके में खिदमत करते रहे। मुझे बाज़ दफ़ा बड़ा रश्क आता है उस ज़माने के लोगों पर, और मैं कहता हूँ मैं क्यों उस दौर में पैदा नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को अपने कानों से सुनता, उसके कहने से होते हुए मौजज़ों को अपनी आंखों से देखता, लेकिन शायद मैं भी उस वक़्त अनरिस्पॉन्सिव रहता। तो डिपेंडेंट है हमारी ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी की मैं बात कर रहा हूँ, या अबदी हलाकत डिपेंडेंट है हमारे रद्द अमल पर, हमारे रिस्पॉन्स पर। और खुदा ने जहाँ से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, उसने भेज दिया, खुराजीन में भेज दिया, बैतसैदा में भेज दिया, कुफरनाहुम में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। उसने कहा अगर सदूम में और सूर में और सैदा में ये मौजज़े हुए होते तो वो आज तक कायम रहते, तबाह ना होते। खुदा ने भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ पीपल टू द गॉस्पल, to the person of Jesus Christ. और यीशु कह रहे हैं कि जिन शहरों में मैं नहीं था, उस ज़माने में मैं नहीं था, अगर होता और ये सारे मौजज़े वहाँ दिखाता तो उनका रिस्पॉन्स कुछ और होता। और चूंकि वहाँ मैं नहीं था, गुनाहगार ज़रूर थे वो शहर, उनकी सज़ा कम होगी उन शहरों की बनिस्बत जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा के बेटे को रिजेक्ट कर दिया। तो देख लें, रिस्पॉन्स देना है, अनरिस्पॉन्सिव रहना ऑप्शन नहीं है। अगर अनरिस्पॉन्सिव रहेंगे, अगर इंजील हम तक पहुंची है और हम उसको कबूल नहीं करते, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा हाल, वहाँ तो खुराजीन से बात कर रहे हैं, बैतसैदा से बात कर रहे हैं, कुफरनहूम से बात कर रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं कि तुम्हारा हाल उनसे बदतर होगा अदालत के दिन, क्योंकि तुम तक इंजील पहुंची और तुमने उसको कबूल नहीं किया। ये सारी बातें करने के बाद लिखा है 25वीं आयत में, उस वक़्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया।
میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور اگر کوئی بیٹے کو نہیں جانتا اگر اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ رسپانس کی تھیم چل رہی ہے، ابھی بھی رد عمل کا مضمون ابھی بھی چل رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ یسوع نے کہا، اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، اے باپ آسمان اور زمین کے مالک۔ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ I bless you, the sovereign God, the one and only and the sovereign God۔ زمین اور آسمان کے خداوند یا مالک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ sovereignty۔ He is a sovereign God۔ میں تیری حمد کرتا ہوں کہ یہ باتیں تو نے داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ بات ہو رہی ہے خدا کو جاننے کی۔ یہ نئے عہد کی ایک برکت تھی، کیونکہ نئے عہد میں خداوند نے کہا تھا کہ ہر کوئی مجھے جانے گا۔ پھر کوئی اپنے پڑوسی سے نہیں پوچھے گا کہ خداوند کون ہے۔ آئیے دیکھیں یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 31واں باب۔ یرمیہ 31، اور ہم 31ویں آیت سے پڑھیں گے۔ نئے عہد کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے۔ We are reading from Jeremiah chapter 31۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے، کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ یہ نئے عہد کی برکت ہے، خدا کا عرفان، the knowledge of God۔ یہ نئے عہد کی برکت ہے، جس عہد میں میں اور آپ شامل ہیں۔ یہ اس عہد کی برکت ہے کہ بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب خدا کو جانیں گے۔ اور کیوں جانیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک چینل آ گیا جاننے کے لیے، اور وہ چینل کون ہے؟ وہ چینل خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ اور جب یہاں پر لفظ بچوں آیا تو بالکل شیرخوار بچے، جو اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتے، جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے ماں باپ پر، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے ماں باپ پر۔ یسوع کہنے کی کوشش کیا کر رہا ہے کہ اپنی عقل سے، اپنی دانش سے کوئی خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ دیکھیں رسپانس تو بعد میں آئے گا نا، پہلے ہم جانیں گے تو پھر ہم رسپانس دیں گے۔ رد عمل تو اس وقت آئے گا جب ہم جان چکے ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ داناؤں اور عقل مندوں سے یہ باتیں چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کر دی۔ جو اپنی عقل سے، اپنی دانش سے، اپنی حکمت سے خدا کو جاننا چاہتے تھے، تو نے ان پر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ لیکن ان بچوں پر، وہ جو ٹوٹلی تجھ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، جو تجھ پر توکل کرتے ہیں، جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، جو جن کا بھروسہ تجھ پر ہے،
ان پر تو نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. اور کس کے وسیلے سے ظاہر کر دیا؟ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے. اپنی عقل سے خدا کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو شاید ہم خدا کی ذات کا ہی انکار کر دیں. ایسا ہوتا ہے. بہت بڑے بڑے ایتھیسٹ جو ہیں، انہوں نے اپنی عقل سے خداوند کو جاننا چاہا، خدا کو جاننا چاہا، اور کامیاب نہیں ہوئے. نئے عہد کی برکت کیا ہے؟ تم میں سے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب مجھے جانیں گے. یہ خداوند کا حکم تھا، یہ نئے عہد کی برکت ہے. اور یہ برکت صرف اور صرف ایک وسیلے سے ہے، اور وہ وسیلہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا ہے. یسوع مسیح نے کہا اپنی انٹلیکٹ کو بھول جائیں، اپنی فیکلٹیز کو بھول جائیں، اپنی سمجھ کو، بوجھ کو، حکمت کو چھوڑ دیں. اگر خدا کو جاننا ہے تو پھر اس کے وسیلے سے جانیں جس کو خدا نے سب کچھ سونپ دیا. میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے. پیریڈ. بات ہی ختم کر دی خداوند یسوع مسیح نے. کوئی نہیں جان سکتا. وہ جس کی ساری دنیا عبادت کرنے کی کوشش کرتی ہے، کوئی نہیں جانتا اس کو سوا ایک کے. اور وہ کون ہے؟ وہ بیٹا ہے. اور سوا ان کے جن پر بیٹا اس کو ظاہر کرنا چاہے. یسوع مسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہیں. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. واٹ اے پاورفل کلیم. اپنی عقل سے نہیں، اپنی دانش سے نہیں، اپنی حکمت سے نہیں، اپنی فیکلٹیز سے نہیں، انٹلیکٹ سے نہیں. The only channel to know God is through Jesus Christ. Period. ختم بات. اور کسی بھی وسیلے سے جانے کی کوشش کریں گے، خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، you will fail. یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا فیصلہ. Amazing, isn't it? Utterly amazing. اور آگے پھر خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کر دی. آئے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. وہ جو خدا کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہو، اپنی عقل سے اس تک پہنچنا چاہتے ہو، اپنی حکمت سے اس تک پہنچنا چاہتے ہو، اپنی ریاضت سے اس تک پہنچنا چاہتے ہو، اپنی عبادت سے اس تک پہنچنا چاہتے ہو، ادھر آ جاؤ. کم ٹو می. اپنی جان کے لیے خود تم نے اتنے بہت سارے دکھ پیدا کر رکھے ہیں. میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. میں باپ کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا. مجھے دیکھو لوگے تو میرے باپ کو پہچان جاؤ گے، اور تمہاری ساری تگ و دو، ساری محنت، سب کچھ ختم ہو جائے گا. You will enter into my rest. I will make my Father known to you. Come to me. I am the only channel. I am the only conduit through which you can know God. اور جب یہ عرفان، خدا کا عرفان ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو then we are at peace. We are at rest. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو. جوا جانور کو
ہارنس کرنے کے لیے، اس کو کام میں لانے کے لیے اس پر ڈالا جاتا تھا۔ یسوع نے کہا میرا جوا ڈال لو، چینج یور ہارنس، اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جب میرے پاس آؤ گے، خدا کا عرفان پاؤ گے، تمہارے اندر حلیمی آ جائے گی، تمہارے اندر فروتنی آ جائے گی، اور پھر اس ریٹ ریس میں سے نکل جاؤ گے کہ میرے پاس یہ بھی ہو اور میرے پاس وہ بھی ہو، اور میں اس طرح بھی خدا کو جان لوں اور اس طرح بھی خدا کو جان لوں، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ تم اپنی کوشش سے خدا کو جاننا چاہتے ہو، نہیں جان سکتے۔ تپسیا میں، عبادت میں، ریاضت میں ساری زندگیاں گزار دیتے ہو، تب بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ If you surely want to reach God, if you surely want to know Him, come to me. That is the only way you can reach my Father. And once you come to an understanding about God, once you come to a realization of God, once you have the knowledge of God, you are transformed. You become humble and you become patient. یسوع نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں اپنے باپ کو. I know him first hand. اور مجھے دیکھ لو، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن. تو جب تم بھی میری طرح خدا کو جان لو گے، میرے وسیلے سے خدا کو جان لو گے، تو تمہارے اندر بھی یہی خوبیاں پیدا ہو جائیں گی. And then you will be at rest. اچھا، یہاں پر ریسٹ کا جو لفظ آ گیا، آرام کا جو لفظ آ گیا، یہ بائبل مقدس میں سبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آرام کا دن، شبات. یسوع مسیح نے کہا، آگے چل کے سبت پر ہی بات آئے گی. جب ہم 12ویں باب میں جائیں گے تو سبت پر ہی باتیں ہوں گی. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہیں پر ایک بنیاد رکھ دی. اس نے کہا کہ تم نے اپنے لیے سبت کو بھی ایک عذاب بنا رکھا ہے. جو تمہارے لیے خداوند نے آرام کا دن مقرر کیا، اس کو بھی تم نے اپنے لیے محنت اور عذاب بنا لیا ہے. اصل ابن آدم سبت کا مالک ہے. میرے پاس آ جاؤ، میں تم کو آرام دوں گا، اپنے آرام میں داخل کر لوں گا. تو جب بھی ہم سبت کی بات کرتے ہیں یا آرام کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب خدا کی بادشاہی ہے. جب ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے تو ہم ایک ابدی سبت میں داخل ہو جائیں گے، the last Sabbath. اور پھر وہاں کسی قسم کی کوئی ہلچل نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کی تگ و دو ہمیں نہیں کرنی پڑے گی. خداوند یسوع مسیح نے کہا، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے پاس آؤ، میں تمہیں خدا کا عرفان دوں گا، اور وہ خدا کا عرفان جب تم اس کو قبول کر لو گے تو تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤ گے. You will enter into my rest. میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں خدا کی بادشاہی میں شامل کر دوں گا، میں تمہیں اپنی بادشاہی میں I will take you into my kingdom where you will find rest. ایک بڑی اچھی بات سیکھی میں نے. خدا نے 6 دن میں پوری کائنات بنائی، 6ٹھے دن آدمی کو بنایا اور لکھا ریسٹ کیا، 7ویں دن آرام کیا، اور اس دن کو سبت پاک قرار دیا، اس کو مقدس قرار دیا، اور خدا نے اس دن ریسٹ کیا. اب خدا نے تو 6 دن کام کر کے ریسٹ کیا تھا، لیکن آدم تو 6ٹھے دن بنا ہے. پیدا ہوتے ہی چھٹی مل گئی، جس دن خلق ہوا اگلے دن چھٹی ہو گئی.
تو انسان کے لیے سبت اس کے کام کاج کا انعام نہیں ہے، یہ آرام اس کے لیے اس کے کام کاج کا انعام نہیں ہے. It is to prepare him for the next week for the work. یعنی جو کام کر کے آئے ہیں یہ اس کا صلہ نہیں ہے. سبت آرام اس کا صلہ نہیں ہے. آرام کس بات کی غمازی کرتا ہے یہاں پر؟ سبت کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ وہ ہمیں تیار کرتا ہے اگلے ہفتے کے لیے، اگلے کاموں کے لیے. تو خداوند یسوع مسیح جب کہتے ہیں میں تمہیں اپنے سبت میں داخل کروں گا، تو یہ سبت جو پیچھے سے کرتے چلے آ رہے ہیں اس کا پھل نہیں ہوگا. یہ سبت ہمیں تیار کرے گا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے. For us to enter into the kingdom of God. تو رسپانس جو نہیں لائے ان کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا، کیا کہا؟ سور اور سیدا اور سدوم کا حال تم سے زیادہ بہتر ہوگا خداوند کے دن میں. لیکن جو رسپانس لے آئے ان کو خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں تم کو آرام دوں گا، میں اپنے باپ کو تم پر ظاہر کروں گا اور میں تم کو آرام دوں گا. But it was such an unresponsive generation. آج بھی انجیل کا پیغام بہت سارے چینل سے نشر ہوتا رہتا ہے، بہت سارے وسائل سے آج کل انجیل کا پیغام دنیا میں پھیل رہا ہے. لیکن how many accept it؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کو قبول کرتے ہیں؟ ویری فیو، ویری فیو. تو وہ جو بقیہ ہے، وہ جو کم لوگ ہیں، وہ تو ابدی آرام میں داخل ہو جائیں گے. خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں آرام دوں گا. لیکن جو قبول نہیں کرتے پھر ان کا حال ان شہروں سے بھی بدتر ہوگا جن کو ان کے گناہوں کے وسیلے سے تباہ کیا گیا. لیکن کم از کم انہوں نے خدا کی انجیل کو، فضل کی انجیل کو رد نہیں کیا تھا. مجھ تک اور آپ تک بھی خدا کے فضل کی یہ انجیل پہنچی ہے. ہمارا رسپانس کیا ہے؟ Have we accepted it wholly؟ کیا ہم خدا کو جان گئے ہیں؟ کیا ہم نئے عہد کی برکات ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکی ہیں؟ کیا ہم خدا کو جانتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا جانے. کیا ہم خدا کو جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ بن چکے ہیں، ہم یسوع کی بادشاہی کا حصہ بن چکے ہیں. ہماری جانیں آرام میں داخل ہو چکی ہیں، سبت میں داخل ہو چکی ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.